बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज आर्मी चीफ ने जो इन कैमरा सेशन हुआ है उसमें जो खिताब किया है, अगरचे हुकूमत ने पहले कोशिश की कि उसमें अपनी मर्जी की चीज़ें निकाल के अपने अपने रिपोर्टर्स को दिया विदाउट एट्रीब्यूशन कि आप इसको ज़रा सोर्सेज से कोट करें कि आर्मी चीफ ने तो पार्लिमान की बालादस्ती के बारे में ये कहा है, वो कहा है। तासुर देने की कोशिश की कि जी इस वक्त जो पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान चल रहा है उसमें यह बताया जाए कि पार्लिमान की सुपरमेसी को सेकंड कर रहे हैं आर्मी चीफ भी और वो हमारे साथ खड़े हैं। तो इस तरह के कुछ जुमले निकाल के उन्होंने चलवाने की कोशिश की। लेकिन फिर अगर हुकूमत विदाउट एट्रीब्यूशन आ सकती है तो फिर वो क्यों नहीं विदाउट एट्रीब्यूशन आ सकते। कुछ चीज़ें फिर उधर से भी जो है वो आई, जिसके नतीजे में हमें पता चला कि नहीं जनाब, बातें तो कुछ और भी हुई हैं। अब देखें, एक चीज़ पे तो हुकूमत के मौक़िफ़ की बिल्कुल नफ़ी कर दिया आज आर्मी चीफ ने। कैसे? देखें, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि इलेक्शंस के हवाले से कि इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते, हुकूमत का मौक़िफ़ था, अटॉर्नी जनरल ने बताया और बाकी हुकूमत के लोगों ने कि जी हालात बहुत ख़राब है पूरे मुल्क में, इलेक्शंस नहीं हो सकते। और उसकी डिटेल्स क्या आई थी हमारे सामने? उसकी डिटेल्स ये आई थी कि जी पूरे मुल्क में जो इस वक्त ख़ास तौर पर पंजाब में, उन्होंने कहा कि मियांवाली में और भक्कर में वहाँ पर जो है वो दहशतगर्द वहाँ पर पहुँच चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो ये बताया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में 80% इलाकों में आप जा नहीं सकते और वहाँ पर तो मुतवाज़ी हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। ये बताया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में पैरेलल गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं, मुतवाज़ी हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। मुतवाज़ी हुकूमत का क्या मतलब होता है? मुतवाज़ी हुकूमत का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं मेरी हुकूमत है, उसने भी अपनी रेट इस्टेब्लिश कर दी, उसने अपना इलाके का निगरान मुकर्रर कर दिया, उसने कहा मेरी रेट है, और हुकूमत के मुतबादल एक हुकूमत वहाँ पर कायम हो चुकी है। ये जो है वो रिपोर्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और जिसके बाद हम सब ने कहा था कि जी बड़े एक ऐसा मंजर खींचा है जिससे तो लोगों को आप खौफ में मुब्तला कर देंगे कि इतना खौफनाक मंजर खींचा है। लेकिन आज आर्मी चीफ ने क्या कहा है? देखें, आर्मी चीफ ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नो गो एरिया नहीं रहा। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है, यानी कहीं पर भी मुतबादल हुकूमत कायम नहीं है। जाहिर है, अगर मुतबादल हुकूमत नो गो एरिया नहीं है तो वहां पर कोई मुतबादल हुकूमत तो नहीं है। दहशतगर्दों की रेट कहीं पर भी कायम नहीं है, रेट हुकूमत ही की कायम है। तो वो जो अभी कुछ दिन पहले हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर एक दर्दनाक नक्शा खींचा है सिक्योरिटी के हालात का, तो आर्मी चीफ ने उससे तो जो है वो इख्तलाफ कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नो गो एरिया नहीं है। तो फिर जो सिक्योरिटी को आप बुनियाद बना रहे थे इलेक्शन ना कराने के लिए, वो बुनियाद तो इसका मतलब है कि मौजूद नहीं है। ये बात तो आज वाजे हो गई। अच्छा, फिर उसने कहा कि जी इस कामयाबी के पीछे यानी अमन कायम करने के पीछे जो कि कायम हो चुका है, इस कामयाबी के पीछे कसीर तादाद शुहदा और गाजियान की है जिन्होंने अपने खून से इस वतन की आबियारी की है। इनमें 80,000 से जायद ने कुर्बानियां पेश की, जिनमें 20,000 से गाजियान और 10,000 से जायद शहदा का खून शामिल है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद हैं और इस सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि वो मुल्क के किसी हिस्से पर आकर काबिज हो गए हों। तो ये आर्मी चीफ ने जो है वो आज बात की है। आखिर में ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान जो है उसकी बजाय हमारे पाकिस्तान की बात करें, यानी आगे बढ़ें, अब इस बहस को छोड़ें, सियासी मामला को छोड़ें, आगे बढ़ें और पाकिस्तान की फ़िक्र करें। इसका मतलब मैं तो ये लेता हूँ। अच्छा, फिर इस इजलास में ये अवैस कियानी साहब ने भी स्टोरी फाइल की हुई है। वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी कमेटी इजलास में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब असलम भूतानी ने चीफ साहब को मुखातिब करते हुए बोले कि दहशतगर्दी के हवाले से कार्रवाइयाँ तो काबिल सताइश हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन वो जो अदालती लिबादा ओढ़ कर आए हैं, आइन से दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनका क्या करना है? इन जजों की तरफ इशारा करके कह रहे हैं जो आइन से दहशतगर्दी कर रहे हैं उनका क्या करना है? क्या उनको खुली छुट्टी मिली है अपने मुफादात के लिए? ये उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करके कहा, और डेफिनेटली जाहिर है इसका उन्होंने क्या जवाब देना था और उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये असलम भूतानी साहब ने जो है ये फरमाया। अच्छा, रिजवान गलजई साहब ने भी खबर दी है, वो ये कह रहे हैं कि जी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी इजलास में सोशल मीडिया भी ज़ेर बहस रहा। ज़राए के मुताबिक एक सियासी जमात के सरबराह ने शिकवा किया
کہ سوشل میڈیا نہ ہمیں بخشتا ہے نہ آپ کو بخشتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آرمی چیف نے جواب دیا کہ قانون بنانا آپ کا کام ہے، آپ قانون سازی کریں، اگر آپ کو سوشل میڈیا سے شکایت ہے تو آپ قانون سازی کریں۔ تو یہ جو ہے وہ جواب ان کی طرف سے آیا۔ اچھا، مطلب ظاہر ہے وہ جو پولیٹیشین صاحب تھے انہوں نے تو یہ مطلب کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا نا کہ جناب دیکھیں نا آپ کو، یعنی ان کو احساس دلاتے کہ سوشل میڈیا آپ کے بڑا خلاف ہے، آپ کو بڑا رگید رہا ہے، تو آپ ان کے خلاف قانون سازی کریں یا آپ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ قانون سازی کریں، آپ کا کام ہے۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ٹکاسا جواب جو آرمی چیف کی طرف سے دیا گیا۔ اچھا، اب آ جائیں ذرا آصف زرداری صاحب کے انٹرویو پر۔ دیکھیں آصف زرداری صاحب نے اس انٹرویو میں جو حامد میر صاحب کو دیا، اس میں انہوں نے اپنی لائن، اپنی سائڈ، اپنی پوزیشن بالکل واضح کر دی ہے، اور کئی معاملات میں ہمیں لگتا ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہے وہ اس حکومت کے بالکل الگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ تو پتہ نا، پہلے ان پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ جو چیف جسٹس سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ چکی ہے کہ جو چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لایا جا رہا ہے ہم بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس نہیں چاہتے۔ پھر پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ چکی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز سے جو بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ، یعنی تحریک انصاف سے انفیکٹ بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ ہے، یہ بھی ہمارا نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ بات چیت کی جائے۔ اور اب جو انہوں نے آج کہا ہے اس انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے حکومت کو ڈائیلاگ پر تیار کرنے کے لیے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے، جو ٹیم اس حکومت سے، یعنی پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بات چیت کر کے ان کو کنونس کرے گی کہ تحریک انصاف سے بات چیت کریں، ڈائیلاگ کریں۔ تو ڈائیلاگ پہ کنونس کرنے کے لیے ہم نے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈائیلاگ کے معاملے پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں ایک تضاد موجود ہے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ڈائیلاگ کیا جائے، بلکہ چاہتی ہی نہیں ہے، بلکہ حکومت کو کنونس کرنے کے لیے ایک اپنی ٹیم بنا لی ہے جو حکومت کو کنونس کرے، یعنی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو، کہ عمران خان سے بات چیت کرے۔ تو یہ ایک اور ہے، لیکن سب سے بڑی جو بات ہے نا اس میں، جس میں انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں الیکشن سے انکاری نہیں ہوں، صرف ڈیٹس کا مسئلہ ہم چاہتے ہیں پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو، لیکن اکتوبر سے الیکشن آگے جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کھلا کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر سے آگے الیکشن چلے جائیں گے، ایک سال کے لیے الیکشن ایکسٹینڈ ہونے چاہیے، پیسے نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاف صاف کہتے ہیں، اور یہی آوازیں جو ہے محمد رانا ثناء اللہ کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی سنائی دیتی ہیں کہ یہ کہے گا تو ہم پھر اکتوبر میں بھی نہیں کرائیں گے، اور اس طرح کی باتیں احسن اقبال صاحب بھی اشارے دے چکے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اکتوبر سے الیکشن آگے لے جانے کی باتیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے فولش تھاٹ، بے وقوفانہ باتیں ہیں، یہ زرداری صاحب نے کہا ہے۔ تو زرداری صاحب سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جمہوریت کے لیے جیلیں کاٹی ہیں، ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین کی پاسداری نہ کی جائے اور الیکشن جو ہے وہ وقت پر نہ ہو۔ لیکن موجودہ حالات میں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف دو صوبوں میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ان کے پاس آرگومنٹس ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں الیکشن کرانے کا جو فیصلہ اس وقت ہوا تھا، یعنی پہلے 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوا کرتے تھے یا اگلے دن الیکشن ہوا کرتے تھے، تو پتہ چلتا تھا کہ قومی اسمبلی میں جیتنے والا پھر انفلوئنس کرتا ہے صوبائی اسمبلی میں، یا لوگ خود بخود انفلوئنس ہوتے ہیں کہ جی اوپر سے وہ جیت گئے تو پھر نیچے سے بھی وہی جیتنے چاہیے تاکہ کمبینیشن ٹھیک رہے اور کام ہوتے رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اسی وجہ سے اس کو ایک دن میں کنورٹ کیا گیا تھا تاکہ کوئی ایک دوسرے پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائیں گے تو باقی بعد کے جو الیکشن ہیں اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوں گے۔ تو وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ وقت کے الیکشن جو ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن اکتوبر سے آگے نہیں جا سکتے، یہ فولش تھاٹ ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا ڈفرنس آصف زرداری اور موجودہ حکومت کے موقف میں۔ لیکن ایک دو باتیں انہوں نے خیر عجیب سی بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ آئی انڈرسٹینڈ دی لا بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی پالیٹکس، دی ججز۔ انہوں نے کہا ججز پالیٹکس کو نہیں سمجھتے، تو ججز کو تو پالیٹکس کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے زرداری صاحب، ججز کو تو آئین سمجھنا چاہیے۔ اس آئین سے کس کو سیاسی طور پر فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے اس پر عملداری سے، یہ اس ججز کے سوچنے کا کام بھی نہیں ہے۔ اس پر بڑا انہوں نے کہا کہ آئی انڈرسٹینڈ دی لا، میں لا کو سمجھتا ہوں لیکن وہ سیاست کو نہیں سمجھتے، زرداری صاحب نے یہ کہا۔ تو ججز کو سیاست کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے، ان کو چاہیے کہ قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے، زرداری صاحب نے کہا
بلکہ بچوں کو ڈیلی الاؤنس دیتے ہیں، ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں، جو ان کو پاپولر بنا کے رکھتے ہیں۔ تو زرداری صاحب آپ تو بڑے لکی ہیں، آپ کو تو یہ فارمولہ پتہ چل گیا عمران خان کی کامیابی کا، اور عمران خان جتنے پیسے دیتا ہے آپ تو اسے 6 گنا زیادہ پیسے دے سکتے ہیں۔ عمران خان فرض کیجئے ماہانہ جو ہے وہ اگر 50 لاکھ روپے تنخواہیں یوٹیوبرز کو ادا کر رہا ہے تو آپ 1 کروڑ ماہانہ ادا کریں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ اور آپ کے پاس تو پیسے ہیں، تو آپ کو تو فارمولہ بھی اب مل گیا ہے۔ تو یوٹیوبرز کو آپ اکٹھا کریں، 2-3 ہزار، اگر عمران خان 2000 بندوں کو پے کرتا ہے تو آپ 3000 بندوں کو پے کریں۔ یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، پیسے آپ کے پاس ہیں میں جانتا ہوں، آپ 3000 بندوں کو پے کریں، اور پے کر کے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا، ہمیں عمران خان تھوڑے پیسے دیتا ہے، آپ سے زیادہ مل جائیں گے۔ تو آپ یوٹیوبرز کو پکڑیں، اور یوٹیوبرز کو پکڑ کے جو ہے وہ ان سے اپنا نیریٹو بنائیں، اور اس طرح آپ پاکستان کی جو سب سے مقبول جماعت ہے وہ بن جائیں گے۔ آپ تو زبردست، آپ نے تو فارمولہ پکڑ لیا ہے۔ تو یہ جو عمران خان کی کامیابی کا فارمولہ آپ کے ہاتھ لگا ہے، یہ بہترین ہے۔ اس پہ بس خاموشی سے، کسی کو بتانا نہیں ہے، آپ خاموشی سے اس پہ عمل کریں، اور 6 مہینے کے اندر آپ جب تک الیکشن ہونے ہیں آپ پاکستان کی مقبول ترین جماعت بن چکے ہوں گے۔ بس یوٹیوبرز کو ساتھ ملانا ہے، ان کو تنخواہیں دینی ہے اور اپنا بیانیہ بنوانا ہے۔ تو یہ میں کہوں گا کہ آپ یہ ضرور کریں۔ اچھا، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2035 تک کا پروگرام بنا کے آئے تھے عمران خان، تو ان کا راستہ روکنا ضروری تھا۔ یہ وہی بات ہے جو آپ کو میری سٹوری یاد ہے نا، جو ڈیلیٹ ہو گئی تھی بعد میں، یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا ہے کہ میں تو نہیں چاہتا تھا الیکشنز میں جانا، لیکن پھر مجھے سمجھایا گیا کہ یہ پھر اپنی مرضی کا چیف لے کر آئے گا، اور یہ پھر اگلے 20 سال نہیں جائے گا، یہ ایک ایسا پروگرام بنانے جا رہا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ تو پھر ہم کیا کرتے؟ پھر ہم مان گئے، پھر اگر ہم نہ مانتے تو کیا کرتے؟ تو دیکھیں میری خبر کی، آج پچھلے سال عید کے تیسرے دن یا دوسرے دن میں نے یہ سٹوری دی تھی، جو آپ کو یاد ہے نا ڈیلیٹ ہو گئی تھی۔ تو آج ہو بہو انہی الفاظ میں زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو 2035 کا پروگرام تک کا پروگرام لے کر آئے تھے، کیا کرتے؟ پھر ہماری مجبوری تھی، ہم ان کو عمران خان کا راستہ روکتے۔ تو یہ میری خبر کی تو ٹھیک ہو گئی ویسے، بہرحال اس وقت اس کو مائنڈ کیا گیا تھا۔ اینی وے، اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کئی معاملات میں پی ڈی ایم کی حکومت سے بالکل الگ فاصلے پر کھڑے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز، اور وہ کہتے ہیں کہ جلدی بھی ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے، جولائی میں بھی ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سیاسی لوگ ہیں، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اور اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاست کریں گے، الیکشن لڑیں گے۔ زرداری صاحب کو اصل میں مطمئن ہے، زرداری صاحب کو لگتا ہے وہ زور لگا کے سندھ تو نکال ہی لیں گے، پہلے بھی ان کے پاس سندھ ہے، ان کو کس بات کی فکر ہے، اور دوبارہ وہ سندھ نکال لیں گے، ان کو یہ لگتا ہے۔ تو اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ شاید آج کی تاریخ تک تو یہ ہے کہ وہ نکال بھی لیں، جس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈائیلاگ کی جو خواہش ہے زرداری صاحب کی وہ کیسے آگے بڑھتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔